अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलफाए राशिदीन में सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बाद जिस शख्सियत का नंबर आता है वो हैं सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु। आप एक अज़ीम सहाबी हैं और आपके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें साबिक़ुल अव्वलून कहा जाता है कि मक्का के इब्तदाई दौर के अंदर वो मुसलमान हुए। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने अपनी ज़िंदगी में उनके लिए शहादत की बिशारत दी। जैसे सही बुखारी की हदीस है, एक मरतबा आप सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर बिन ख़त्ताब और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हुम जबल उहद पर खड़े हुए थे कि उसके अंदर हरकत हुई। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने अपना पैर उहद पहाड़ पर मारा और फरमाया, उसबुत उहद फमा अलैक इल्ला नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ऐ उहद ठहर जा, तुझ पर इस वक्त एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। अब इस हदीस के अंदर जो कि इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर वो रिवायत की है 3686 नंबर, आपने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को सिद्दीक़ करार दिया और उमर बिन ख़त्ताब और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बारे में आपने शहादत की बिशारत दी और आप आगे चलकर शहीद भी हुए। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को जन्नती होने की बिशारत भी दी। जैसे तिरमिज़ी की हदीस है 3747, आपने 10 सहाबा के बारे में फ़रमाया कि वो जन्नती हैं। फ़रमाया उस्मान फ़िल जन्नह, उस्मान भी जन्नत में हैं। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की एक उनका एज़ाज़ ये भी है कि उन्होंने 2 हिजरतें की। पहली हिजरत मक्का से हबशा की तरफ और दूसरी हिजरत मक्का से मदीना की तरफ। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने उनके बारे में फ़रमाया, क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फ़रिश्ते भी हया करते हैं। सही मुस्लिम की हदीस 2401 नंबर हदीस। और सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु उन लोगों में शामिल हैं जो कि जाहिलियत के दौर के अंदर भी जो भी बड़े बड़े गुनाह हैं उनसे वो महफूज रहे, बचे रहे। ख़ुद उन्होंने ये चीज़ अपने ज़बान से बयान की। जैसे हदीस तिरमिज़ी की 2158, आपने जो बागी जिन्होंने आपके घर का घेराव किया था तो उनसे कहा कि मैंने न कभी जाहिलियत के अंदर और न इस्लाम लाने के बाद मैंने कभी ज़िना किया। अल्लाह अकबर, इतने अजीम इंसान और बेदाग उनकी सीरत है। उनका एक लक़ब है ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाला। इसका पस मंज़र क्या है? इमाम बैहक़ी सुनन कुबरा बैहक़ी के अंदर रिवायत लाए हैं 13427 नंबर पर कि मुहद्दिस हैं अब्दुल्ला बिन उमर बिन अब्बान, ये सदूक हैं। उनसे उनके मामू हुसैन जोफ़ी ने सवाल किया कि बेटे तुम्हें मालूम है कि उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है? उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं जानता। तो उनके मामू हुसैन जोफ़ी ने जवाब दिया कि तख़लीक़ आदम से क़यामत तक किसी नबी की 2 बेटियों को अल्लाह ने एक शख्स के निकाह में जमा नहीं किया सिवाय उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी उनकी अज़मत है और उनका शर्फ़ है कि किसी पैगम्बर की 2 बेटियाँ एक आदमी के निकाह में नहीं जमा हुई। आपने पहले निकाह किया था सैयदा रुक़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ। उनकी वफ़ात के बाद आपका निकाह हुआ अल्लाह के प्यारे पैगम्बर की बेटी उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। लेकिन बाज़ लोग ये चीज़ तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, उन्हें ये चीज़ नहीं बाती
کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو اعزاز ملے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی، حالانکہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ چیز تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی جو ازواج ہیں ان سے، اپنی بیٹیوں سے، اور جو مومنہ خواتین ہیں مسلمان ان سے کہہ دیجئے۔ تو یہاں بناتک یہ جمع کا صیغہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں بلکہ آپ کی اس سے زیادہ بیٹیاں ہیں، بلکہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کے نام ہیں سب سے بڑی زینب، اس کے بعد رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہن، یہ 4 آپ کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ لوگ تو انکار کرتے ہیں، لیکن ان کی بنیادی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی 2 بیٹیوں کے ساتھ نکاح کیا اور آپ کو دامادی کا شرف بھی ملا۔ دیکھیں یہ میرے سامنے موجود ہے نہج البلاغہ، اس کا 430 نمبر صفحہ، اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے قریب بھی ہیں، قرابت بھی ہے، کیونکہ آپ کی جو نسب جو آپ کا ہے 5ویں نمبر پشت پر عبد مناف پر آپ اللہ کے نبی کے یعنی نسب کے ساتھ مل جاتے ہیں، 5ویں پشت پر، تو یہ قرابت بھی ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سَحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَ، کہ عثمان آپ کو وہ شرف ملا دامادی کا، اللہ کے نبی کے داماد ہونے کا، جو کہ شرف ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کو نہیں ملا۔ 430 نمبر صفحہ نہج البلاغہ، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، جس کے بارے میں شیعہ حضرات یعنی کہ ان مسلم سے تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی 1 سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور سیدنا عثمان بن عفان اللہ کے پیارے پیغمبر کے داماد ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب انہی یعنی حضرات کی میں کتابوں سے 17 کتابوں سے حوالے دیتا ہوں، اور یہ ساری کتابیں الحمدللہ میری لائبریری کے اندر موجود ہیں، جن کے اندر شیعہ علماء نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ ساری کتابیں موجود ہیں، میں نام لیتا ہوں، اگر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر یعنی کہ طوالت ہو جائے گی۔ اس میں پہلی کتاب جو ہے الاصول من الکافی، بحر الانوار، مرآۃ العقول، قرب الاسناد، حیات القلوب، انوار النعمانیہ، تنقیح المقال، تاریخ یعقوبی، منتہی الاعمال، مروج الذہب، ذبح عظیم، مناقب آل ابی طالب، الخصال، التنبیہ والاشراف، کتاب الغیبہ، کشف الغمہ، اعلام الوراء، الارشاد، یہ 17 کتابیں، ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن یہ لوگ اپنے علماء کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ بیٹیاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ان کے پہلے شوہر سے ہوئیں۔ ایک تو یہ بہانہ بنایا جاتا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیٹیوں کی نسبت کسی اور طرف کی جائے۔ کیا یہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینا نہیں کہ آپ کی جو حقیقی بیٹیاں ہیں ان کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے؟ مجھے بتائیں، اگر یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیٹیاں نہ ہوتیں تو کبھی صحابہ کہتے بنت رسول؟ سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو خواتین ہیں اس کے بارے میں کہا تھا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جو پیغمبر ہے اس کی قوم کی بیٹیاں اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ والد کے مقام پر ہوتا ہے، وہ والد کے مقام پر ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، اگر کوئی آدمی اپنے بڑے سے کہے کہ آپ میرے والد ہیں، کسی خاتون سے کہے کہ آپ میری بیٹی ہیں، تو بیٹی نہیں بن جاتی یا والد نہیں بن جاتا، یہ احتراماً کہا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ لکھیں گے ولدیت تو نام صرف اسی آدمی کا لکھا جائے گا جو کہ حقیقی والد ہے۔
تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیٹیاں ہیں. تبھی صحابہ کرام نے کہا کہ بنت رسول. اگر آپ کہیں کہ نہیں، اللہ اکبر، تو مجھے بتائیں، آپ نے اپنی کتابوں کا انکار بھی کر دیا، قرآن کی واضح آیت کا انکار بھی کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کو آپ نے تکلیف دی کہ ان کی بیٹیوں کا انکار آپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ اہل تشیع کے دو عالم، کتابیں میرے سامنے موجود ہیں، ایک ہے تنقیح المقال، یہ علامہ مامکانی کی کتاب ہے، اور دوسرے ہیں علامہ مجلسی، ان کی کتاب ہے حیات القلوب، جلد نمبر 2. ان دو علماء نے اس چیز کا رد کیا ہے کہ نہیں، یہ بیٹیاں اللہ کے پیارے پیغمبر کی حقیقی بیٹیاں تھیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے شوہر کی بیٹیاں نہیں، نہ ان کی بہن کی بیٹیاں ہیں. ان دونوں یعنی کہ عالموں نے اپنے دیگر یعنی کہ علماء کا رد کیا ہے. اس کے بعد دیکھیں، اللہ اکبر، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تعلق کیا تھا اہل بیت کے ساتھ. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جب شادی ہو رہی تھی، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے کشف الغمہ، یہ اربلی کی کتاب ہے، یہ میرے سامنے موجود ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ علی، تم اپنی زرہ کو بیچ ڈالو. وہ جاتے ہیں بازار کے اندر اور سیدنا عثمان سے ملاقات ہو جاتی ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان سے 400 درہم کے اندر وہ زرہ خرید کرتے ہیں، پیسے ادا کر دیے. جب آپ نے اس کو خرید لیا تو بعد میں کہا کہ علی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ تحفتاً دے دوں. پیسے بھی دے دیے، زرہ بھی دے دی. جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور ذکر کیا، تو اسی کتاب کے الفاظ ہیں، دعا لہو بالخیر، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی، خیر کی، ان کے لیے بھلائی کی دعا کی. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. اور دوسری بات، اسی کتاب کے اندر، یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، 349 نمبر صفحہ، اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جب نکاح ہوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، ان کو بلا لاؤ، طلحہ کو، زبیر کو. جب جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا تھا کہ انی اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں. اللہ اکبر. سیدنا علی مرتضیٰ کا جو نکاح ہوا تھا، اس کے گواہ یہ تینوں خلیفہ ہیں. کس قدر محبت ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا باغیوں نے، تو ان کے محافظ کون تھے؟ میرے سامنے کتاب موجود ہے، یہ ہے مروج الذہب، علامہ مسعودی. یہ اہل سنت کے نہیں بلکہ اہل تشیع کے عالم ہیں. حوالے میں دیتا ہوں، تنقیح المقال، جلد نمبر 2، 283 نمبر صفحہ. القنا والالقاب، یہ علامہ عباس قمی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2، 652 نمبر صفحہ، 653 نمبر صفحہ. رجال النجاشی اور بحار الانوار کا مقدمہ، الذریعۃ الی تصانیف الشیعہ، ان سب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ علامہ مسعودی شیعہ عالم تھے، ان کو شیعہ تسلیم کیا گیا. اب یہی کہتے ہیں کہ محافظ تھے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما. جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، تو یہ لکھتے ہیں وَلَطَمَ الْحَسَنُ وَضَرَبَ صَدْرَ الْحُسَيْنِ. انہوں نے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سیدنا حسن کو بھی یعنی کہ تھپڑ مارا، اور سیدنا حسین کی چھاتی پر آپ نے یعنی کہ ضرب لگائی. اللہ اکبر، کہ سیدنا عثمان کس طرح شہید ہو گئے. یہ ان کی آپس کی محبتیں تھیں. اور اس کے بعد دیکھیں کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جب حدود کا مسئلہ آتا تو آپ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے. یہ ثبوت ہے کہ آپس میں محبت کے تعلقات قائم تھے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو حکومتی معاملات ہیں اس کے اندر دلچسپی لیتے تھے. یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، شیعہ حضرات کی مشہور کتاب ہے، اس کا نام ہے الاشعثیات. اس کا صفحہ نمبر 133. وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ عنہم یہ حدود کے معاملے کے اندر جب حدود کے معاملات پیش آتے تھے تو اس چیز کو سپرد کرتے تھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے کرتے تھے کہ آپ فیصلہ کریں. یعنی اس قدر یعنی کہ محبتیں تھیں اور تعلق تھا. اس کے بعد
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں تو اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہم انی ابرؤ الیک من دم عثمان، اے اللہ میں برات کا اعلان کرتا ہوں تیرے آگے کہ سیدنا عثمان کے یعنی کہ شہادت سے، خون سے میرا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تاریخ مدینہ منورہ جلد نمبر 2 اور 1229 نمبر صفحہ۔ اسی طرح امام احمد فضائل الصحابہ کے اندر لائے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا قاتلین عثمان پر لعنت کر رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا وَأَنَا أَلْعَنُ قَتْلَتْ عثمان لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي السَّهْلِ وَالْجَبَلِ، میں بھی سیدنا عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرتا ہوں، چاہے جبل ہوں چاہے میدانی علاقے ہوں، ہر جگہ پر اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دیکھیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو 2 حوالے ہیں۔ عبداللہ بن شقیق تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے خون کے قطرے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 پر گرے، فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے جلدی ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک محدث ہیں معاذ بن معاذ، متقن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مصحف دیکھا جس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے گرے تھے اور اسی آیت پر گرے تھے، تاریخ دمشق، اور یہ صفحہ نمبر 415 39 نمبر جلد۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے کتنے عظیم و بندے تھے کہ انہوں نے صحابہ کو روک دیا کہ آپ یہاں مدینہ کے اندر یعنی کہ کوئی قتال نہ کریں، خون و خرابہ نہ ہو، میں شہید ہو جاؤں تو ٹھیک ہے لیکن مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ اتنی یعنی کہ ایثار، اتنی یعنی کہ محبت دین کے ساتھ، اس قدر قربانی، شہید ہو گئے، لیکن یہ نہیں چاہا کہ مسلمان اللہ کے نبی کے شہر کے اندر آپس میں لڑ پڑیں۔ اللہ کی ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی اور خصوصاً خلفائے راشدین کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔